बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वज़ारत ज़ैदी यूट्यूब चैनल से आपसे एक मरतबा फिर मुखातिब हूँ। कल मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मैं शुगर स्कैंडल से मुताल्लिक़ यानी कि तफसीलात से आपको आगाह करूँगा, और ये भी कल मैंने अपनी वीडियो में कहा कि मैं क्यों यानी कि बनाना छोड़ दी थी मैंने वीडियोस, लेकिन कुछ हौसला अफजा इक़दामात गवर्नमेंट के दिखाई दे रहे हैं, जिससे पता चलता है क्योंकि माफिया जो है ये टोटल उसके अंदर निज़ाम को जकड़ा हुआ है। तो बहुत मुश्किल है इसमें सरवाइव करना किसी भी ईमानदार आदमी या मुखलिस पाकिस्तान से आदमी का। इस तरह से यहाँ पर निज़ाम कर दिया गया है। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी भी उन्हीं लोगों के साथ, पिछली हुकूमतों के जो लोग हैं वो अंदर काम कर रहे हैं। अब ये शुगर स्कैंडल में जो कमीशन वगैरह बनाए गए थे और रिपोर्ट वगैरह मांगी गई थी अफसरान, सरकारी अफसरान से, उन्होंने इन्हीं माफियाज के साथ मिलकर मिली भगत करके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को गलत रिपोर्ट दी, सुस्त रवि दिखाई, डिले टैक्टिक्स की, क्योंकि ये लोग अपोजिशन में भी हैं, मौजूद हैं, बाहर भी मौजूद हैं, आपका गवर्नमेंट के अंदर भी मौजूद हैं, गवर्नमेंट के अंदर काबीना में भी मौजूद हैं। इसलिए वो इस तरह से यानी कि चक्कर देते हैं और वो बताते हैं, और तमाम चीज़ें जो आवाम के आसानी के लिए होनी चाहिए उनको वो दीगर लोगों के साथ मिलकर वहाँ तक नहीं पहुँचाने देते। तो जब प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान को ये मालूम हुआ कि ये रिपोर्ट गलत यानी कि दी गई है उन्होंने, तो उन्होंने एक कमीशन बनाया जिसमें वाजिद ज़िया साहब, जो कि बहुत ईमानदार आदमी हैं, और उन्होंने पहले भी जो JIT की रिपोर्ट थी उसके अंदर उन्होंने अपना किरदार, अपनी ईमानदारी और उसका सबूत दिया है। तो इमरान ख़ान साहब ने वाजिद ज़िया साहब को टास्क दिया कि ईमानदार अफसरान जो हैं वो हमें यानी कि दिए जाएं, और तकरीबन 20 टीमें वाजिद ज़िया साहब ने बनाई और उसको 90 दिन का उनको टाइम दिया गया है, और फ्रांसिक रिपोर्ट भी इसके ऊपर की जाएगी, ताकि इसके अंदर जो लोग भी मुलव्विस हैं वो बिल्कुल आवाम के सामने आएँ। ये अभी आपको पता चलेगा, मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन से लोग किस दिन FIA के अंदर उनको बुलाया गया है और वो करेंगे, और इन्हीं की मिल्स वगैरह हैं, और आप भी जानते हैं यहाँ किसी गरीब की कोई मिल नहीं है। तो ये तमाम लोग मौजूद अंदर भी, और ब्यूरोक्रेसी भी अभी तक कोऑपरेशन नहीं कर रही है। आज भी वो उन्हीं लोगों से आर्डर ले रही है जो पिछली हुकूमतें थीं, उन्हीं के मुताबिक वो चल रही है। अब इनको आहिस्ता आहिस्ता यानी कि वो निकाला जाएगा, वो किया जाएगा। अगर सरकारी अफसरान को कुछ किया जाता है तो फिर वही बात होती है जो उन्हें निकाल दिया, उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ ज़्यादती हो रही है। तो एक वजह नहीं है, यहाँ तो एक ढोल पिट रहा है, गलत भी कर रहे हैं, लूट भी रहे हैं, कौम को भी लूट रहे हैं, फिर भी यानी कि वो शराफत के अलंबरदार है। और फिर वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये हुकूमत कर रही है। अब देखिए शुगर स्कैंडल के अंदर इसी तरीके से आटा स्कैंडल, पेट्रोल पंप का वो ले लें, आटे की मिलें ले लें, IPP के एग्रीमेंट देख लें, गैस के एग्रीमेंट देख लें। भाई किसने किए हैं ये इमरान ख़ान ने तो नहीं किए जो बिजली महंगी जिसकी वजह से हो रही है। इमरान ख़ान ने तो IPPs के साथ सेटलमेंट करके कुछ आवाम को रिलीफ देने के लिए रिव्यू एग्रीमेंट करने की कोशिश की है, और हालिया दिनों के अंदर भी कतर से जहां ये मुआहदे हुए हैं, जो गैस के अंदर भी आपको जकड़ा गया है, उन्होंने आज भी उस जो रेट पे इन लोगों ने एग्रीमेंट किए हैं उससे आधे रेट पर इमरान ख़ान ने कतर के साथ एग्रीमेंट किया है। तो खुद देखिए, जांचिए, पड़तालिए, और किसी के कहने में ना आइए। आपका अपना मुल्क है, आपको कौन पीस रहा है, कौन लूट रहा है, इन तमाम चीज़ों को देखें। अब सरकारी अफसरान ने एक तो सुस्त रवि और डिले टैक्सेस साल ये वो होकर, तो इमरान ख़ान ने फिर वाजिद ज़िया साहब को टास्क दिया कि भाई इसको 90 दिन के अंदर
اس شوگر اسکینڈل کے اندر جو بھی مافیا انوالو ہے وہ ہمیں رپورٹ دی جائے تاکہ ان کے اوپر ایکشن ہو۔ تو 20 ٹیمیں اس کی بنائی گئی ہیں ایف آئی اے کی، اور وہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ چھاپے مار رہی ہیں۔ کچھ لوگ اس کے اندر گرفتار بھی کیے گئے ہیں، اور کچھ بڑے ڈیلرز جو ہیں ان کے خلاف بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ 100 سے زائد جعلی اور بے نامی اکاؤنٹس جو ان کا وتیرہ رہا ہے ہر اس کے اندر مسئلے کے اندر، وہ ٹریس کر کے ان کو فریز کر دیا گیا ہے۔ 26 ارب کا گھپلا صرف 9 شوگر ملز نے کیا، اور عوام کی جیب سے انہوں نے پیسہ اور عوام کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا، اور انہی کے مالکان پھر آ کر عوام کے بوبی بنتے ہیں، ہمدرد، اور ادھر سے یہ تمام چیزیں کرتے ہیں۔ ایک طرف گورنمنٹ سے سبسڈی لے کر کھا جاتے ہیں 20 ارب کی، اور دوسری طرف پھر یہ مہنگائی کر کے عوام کو لوٹتے ہیں۔ تو دونوں طرف سے یعنی کہ یہ لوٹ رہے ہیں۔ اسی میں تقریباً 9 شوگر ملز کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے، اور 27 افراد کے NIC وغیرہ سیز کر دیے گئے ہیں، اور 20 ٹیمیں جو ہیں وہ سرگرم ہیں اور جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہیں۔ اسی شوگر مافیا نے ایک سال میں 110 ارب روپے اس عوام سے لوٹے ہیں، مہنگا چینی کر کر کے۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے، اس کے اندر وہ جناب آپس میں بات چیت کرتے ہیں، کہے لگاتے ہیں، بھائی آج اتنی بڑھا دی جائے، کل اتنی بڑھا دی جائے۔ تو اس کو بھی ٹریس کیا ہے ایف آئی اے نے، انہوں نے ان کو کمپیوٹر سے ڈیلیٹ کر دیا تھا، لیکن ایف آئی اے کے جو بھی اہلکاران ہیں انہوں نے اس کو نکالا، اور پتہ چلا، اور وہ ریکارڈنگ سے پتہ چل رہا ہے، وہاں پر ہو رہا ہے بھائی آج 10 روپے بڑھا دیں تو مزہ آ جائے گا، 15 روپے بڑھا دیں۔ تو اس طرح سے اس قوم کو جو ہے وہ لوٹا جا رہا ہے۔ اب ایک سمن جاری کیا ہے ایف آئی اے کو انہوں نے، اور الگ الگ ڈیٹس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بلایا ہے کہ وہ پیش ہوں ایف آئی اے کے سامنے، اور اس کے سامنے یعنی کہ ان سے پوچھا جائے گا، انویسٹیگیشن کی جائے گی۔ مریم نواز صاحبہ کو 31 مارچ ایف آئی اے لاہور میں چودھری شوگر مل کے سلسلے میں بلایا گیا ہے۔ حمزہ شہباز شریف کو 2 اپریل 21 رمضان شوگر مل کے سلسلے میں بلایا گیا ہے۔ مونس الہی جو کہ قاف لیگ کے ہیں اور یہ حکومت میں بھی ہیں، دیکھتے جائیں آپ تمام چیزیں۔ RY گوکل گروپ کو ان کا ہے، ان کو 1/4/21 کو یعنی کہ بلایا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کو 2/4/21 کو بلایا ہے، اور ہمایوں اختر صاحب کو 12/4/21 کو بلایا ہے، اور ان سے یعنی کہ پوچھ گچھ کی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ مل مالکان کو بھی طلب کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مل مالکان کے جو CFO ہیں، چیف فائنینشیل آفیسرز کو بھی بلایا گیا ہے، سیلز آفیسرز کو بھی بلایا گیا ہے، یا ان کے جو ہیڈس ہیں، اور ان سے تمام سے یعنی کہ انویسٹیگیشن کی جائے گی۔ تو پھر اصل جو بھی یعنی کہ اس کے پیچھے لوگ ہیں ان کا پتہ چل سکے گا۔ اور ویسے بھی اشارتاً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی کن کی ملیں ہیں یہاں پر اور کون یہ کر سکتا ہے۔ سمن جاری کیا گیا ہے، اس کے اندر انہی تمام لوگوں کو یعنی کہ CFO، مل مالکان، سیلز آفیسرز وغیرہ کو الگ الگ، اور ان کو سے مانگا گیا ہے کہ نومبر 2020 سے تمام ملز مالکان اپنا بیچا ہوا ریکارڈ، چینی جو بیچی ہے وہ ساتھ لائیں۔ دوسرا FBR میں ڈکلیئرڈ شوگر کی فروخت کا ریکارڈ وہ بھی ساتھ لائیں۔ تیسرا نومبر 2020 سے کارپوریٹ اکاؤنٹس اور بے نامی بینک اکاؤنٹس کی تفصیل بھی یعنی کہ لے کر آئیں۔
اور چوتھا اندرون ملک اور بیرون ملک TDS کی تفصیلات بھی ساتھ لائیں۔ اب جب یہ تمام چیزیں انویسٹیگیٹ ہوں گی اور سیلز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز اور چیف فائنینشیل آفیسر بھی انٹروگیٹ ہوں گے، تو پھر یہ پتہ چلے گا کہ یہ تانے بانے کہاں جا کر مل رہے ہیں۔ اور ہر معاملے میں انہوں نے ایک طرف یہ تمام چیزیں کرتے ہیں، دوسری طرف پھر باہر آ کر اپوزیشن کی صورت میں کہا جاتا ہے عمران خان یہ کر رہا ہے، عمران خان نے مہنگا کر دیا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے یہ آپ دیکھیں، تمام حقیقت اور اس کا فرانسک بھی یعنی کہ وہ کیا جائے گا تاکہ بالکل وہ کلیئر ہو۔ اور یہ لوگ بیوروکریسی سے مل کر اس ملک کے اندر لوٹ مار یعنی کہ کر رہے ہیں، اور دیکھیں کیا کیا طریقے انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ بے نامی اکاؤنٹس کی داغ بیل بھی انہوں نے ڈالی ہے، منی لانڈرنگ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہیں رشید پکوڑے والا، کہیں فلانا، کہیں کوئی ان کے اکاؤنٹوں سے اربوں روپے نکل رہے ہیں۔ تو یہ سسٹم جو ہے اس کی وجہ سے عمران خان جو ہیں وہ کافی جکڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ سسٹم ان کو کچھ کرنے نہیں دے رہا۔ اس طرح سے اس کو بنایا گیا ہے کہ یہ انہی کے گرد ڈھونڈا اور یہی کارروائیاں یہاں پر چلتی رہیں۔ لیکن انہوں نے بھی یہ تہیہ کیا ہے کہ ان مافیات سے جان چھڑائی جائے عوام کی، اور اب ٹیمیں وغیرہ بنا دی گئی ہیں وہ جو کہ اب یعنی کہ اس کے اوپر قیمتوں پر اور اس کے اوپر نظر رکھیں گی، اور تمام چیزیں کہ بھئی کتنی پیداوار ہو رہی ہے، کتنی بھیجی جا رہی ہے، کتنی فروخت ہو رہی ہے، باہر کون سی جا رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا 20-20 ارب کی یہ سبسڈی بھی لیتے رہے اور ہر دور میں لیتے رہے، اور ادھر سے تو چینی وہ بڑھا کر عوام کا خون بھی یہی نچوڑ رہے ہیں اور چوس رہے ہیں، اور پھر دعوے بھی آ کر یہی کرتے ہیں کہ مہنگی کر دی، آٹا نہیں مل رہا، یہ نہیں ہو رہا، اور انہی کے گوداموں سے چھپائے ہوئے ان میں سے یعنی کہ یہ تمام چیزیں نکلتی ہیں۔ تو اب امید ہو چلی ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی یعنی کہ ایک اسٹینڈ لیا ہے کہ نہیں، اب کسی قسم کی کوئی وہ نہیں کی جائے گی، اور جو بھی یعنی کہ کسی اس کے اندر ملوث ہے، چاہے اس کے اندر سرکاری افسران جو ڈیلے ٹیکٹکس کر رہے ہیں، آٹے کا ہے وہ بھی ابھی تک رپورٹ پڑی ہوئی ہے اور ان کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور ابھی بھی یہ کریں گے۔ جب ان کی طرف یہ گھیرا تنگ ہوگا تو یہ پھر یہ دکھانے کے لیے کہ جی مہنگائی بھی کریں گے یہ، کیونکہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ۔ تو اس کے لیے ایک ٹائم چاہیے اور آپ کی بیداری چاہیے کہ بھائی آپ بیدار ہوں، دیکھیں پرکھیں کہ کہاں پر کون کیا کر رہا ہے، کون آپ کے لیے اچھی وہ کر رہا ہے، کون آپ کو لوٹ رہا ہے، اور اس ملک کو کس نے کنگال کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم جا کر IMF سے بھیک مانگتے ہیں، اور وہ بھی پھر ان کی شرائط کے مطابق ہمیں ماننا پڑتی ہے گورنمنٹ کو کہ بجلی مہنگی کریں، یہ مہنگا کریں، گیس مہنگا کریں، یہ ٹیکس لگائیں، وہ ٹیکس لگائیں۔ تو ان تمام چیزوں کا ذمہ دار کون ہے، اس کو پرکھنا اور اس کو دیکھنا آپ کا کام ہے۔ جب تک آپ خود نہیں اٹھیں گے، خود آواز نہیں اٹھائیں گے، خود لوگوں نہیں پرکھیں گے تمام چیزوں کو، تب تک یہاں پر کسی قسم کی چینج نہیں آ سکتی، اور آپ اسی بھنور میں چکر لگاتے لگاتے ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس میں کوئی ہم بہتان یا کوئی جو اور میڈیا کے اوپر تمام چیزیں آ کر، کبھی ان لوگوں نے پوچھا ان لوگوں سے جنہوں نے جائیدادیں یہاں پر بنائی ہیں، قابض قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ کیا ہے، شو کے اندر بیٹھتے ہیں، انہوں نے کبھی کہا کہ آپ یہ چیز کیوں کی، آپ کے اوپر یہ الزام آ رہا ہے؟ نہیں، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ، کیونکہ میڈیا کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں، تو تمام چیزوں پر نظر رکھیے اور دیکھیے، اور امید ہے انشاءاللہ تعالی حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔